अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व अमलन मुतक़ब्बलन व रिज़्क़न तय्यिबा। आमीन। आयत नंबर 152 सूरह अन-निसा हम पढ़ चुके। आयत का रिकैप कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल क़ौलि इल्ला मा ज़ुलिम व कानल्लाहु समीअन अलीमा। अल्लाह ये पसंद नहीं करता कि कोई शख्स दूसरे के मुतालिक एलानिया बुरी बात करे, इल्ला ये कि इस पर जुल्म हुआ हो, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। अगर तुम कोई भलाई एलानिया कर दिया करो या खुफिया करो, किसी का हो कसूर माफ़ कर दो, तो अल्लाह ख़ुद भी बड़ा माफ़ करने वाला और हर बात पर कादिर है। जो लोग अल्लाह और उसके रसूलों का इनकार करते हैं और चाहते हैं कि अल्लाह और उसके रसूलों के दरमियान तफरीक करें, और कहते हैं कि हम फ़लाँ फ़लाँ रसूल पर तो ईमान लाते हैं और फ़लाँ का इनकार करते हैं, और ये चाहते हैं कि कुफ्र और ईमान के दरमियान एक तीसरी राह इख्तियार की जाए, ऐसे ही लोग पक्के काफिर हैं, और हमने काफिरों के लिए रुस्वा कुन अज़ाब तैयार कर रखा है। और जो लोग अल्लाह और उसके तमाम रसूलों पर ईमान लाते हैं और इनमें से किसी में भी तफरीक नहीं करते, ऐसे ही लोगों को अल्लाह इनके अजर अता फरमाएगा, और अल्लाह ताला बड़ा बख्शने वाला और रहम फरमाने वाला है। आज की आयत आयत नंबर 153। यसअलुका अहलुल किताबी अन तुनज़्ज़िला अलैहिम किताबम मिनस समाई फ़क़द सअलु मूसा अकबर मिन ज़ालिका फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन फ़अख़ज़तहुमुस साइक़तु बिज़ुल्मिहिम सुम्मत्तख़ज़ुल इज्ला मिन बअदि मा जाअतहुमुल बय्यिनातु फ़अफ़ौना अन ज़ालिका व आतैना मूसा सुल्तानम मुबीना। अहले किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान से इन पर कोई नविश्ता उतार लाएं, यानी लिखी हुई किताब। इन लोगों ने तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से इससे भी बड़ी बात का मुतालबा किया था। कहने लगे, हमें अल्लाह को हमारे सामने ज़ाहिर दिखा दो। इनकी इसी सरकशी की वजह से इन्हें बिजली ने आन लिया। फिर अहले किताब ने वाज़िया दलाइल आ जाने के बाद बछड़े को अपना माबूद बना लिया। फिर हमने इनका ये कसूर भी माफ़ कर दिया, और हमने मूसा अलैहिस्सलाम को सही गलबा अता किया। तो यहाँ पर अहले किताब यहूद के मुतालबे की बात की जा रही है, और जो जो यहूद ने मुतालबे किए और जो उन्होंने शिर्क किया, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह ताला ने उस दौर की उम्मत मुस्लिमा होने की वजह से उन्हें बार बार मौका दिया और उन्हें माफ़ किया। तो ये मदीना ने जो यहूद मदीना थे, उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुतालबा किया कि अगर आसमान से कोई लिखी हुई किताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हो तो हम इस पर ईमान ले आएंगे, जैसा कि मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात की तख्तियाँ नाजिल हुई थी। इनके इस मुतालबे के अल्लाह ने खूब मुख्तलिफ़ मकामात पर कई तरह से जवाब दिए हैं, इल्ज़ामी भी और तहकीकी भी। इल्ज़ामी जवाब ये है कि सवाल करना और सवाल करते जाना यहूद की आदत बन चुकी है। अब ना सवाल ये है कि जब इन पर आसमान से तौरात लिखी लिखाई नाजिल हुई थी, तो क्या ये उस पर ईमान ले आए थे कि अभी ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा मुतालबा कर रहे हैं। तो दूसरा फिर मुतालबा जो दीदार इलाही था, तो इन्होंने इससे भी बड़ा मुतालबा पेश कर दिया था जो मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी। हम जब तक अल्लाह को ना देख लें और वो भी ये कहे कि वाकई ये किताब तौरात में मैंने ही नाजिल की है, इस वक्त तक ए मूसा हम तुम्हारा एतबार कैसे करें। अगरचे इनका हर मुतालबा इंतहाई सरकशी पर मबनी था, ताहम मूसा अलैहिस्सलाम इन्हें कोहे तूर के दामन में ले गए। भला अल्लाह ताला की जिस तजल्ली को खुद सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम ना सहार सके थे और बेहोश होकर गिर पड़े थे, ये लोग भला कैसे सहार सकते थे। चुनाचे जब बिजली की सूरत में तजल्लियात इन पर पड़ी तो सब के सब मर गए। फिर सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ से ज़िंदा हुए, और ये वाक़या सूरह अल बकरा में तफसील से गुज़र चुका है, हम पढ़ चुके हैं। लिहाजा अब फिर अगर इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक लिखी हुई किताब उतारी जाए, तो ये लोग वही कुछ करेंगे जो पहले कर चुके हैं। दूसरा, यहाँ कहा गया कि वाज़िया दलाइल, यानी वाज़िया दलाइल ये थे जो मोअज़्ज़ात मूसा थे कि असाए मूसा अलैहिस्सलाम, यानी उसके ज़रिए से मूसा अलैहिस्सलाम मुख्तलिफ़ मोअज़्ज़े दिखाते थे अपने असा के ज़रिए। फिर यद बैज़ा जो मोअज़्ज़ा दिया गया मूसा अलैहिस्सलाम को कि वो अपना हाथ बगल में डालते वो चमकता हुआ बाहर आता। इसी तरह आले फ़िरौन पर
چڑچڑیوں، جوؤں، مینڈکوں اور خون کا عذاب جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے دور کر دیا گیا، مگر پھر بھی وہ لوگ ایمان نہ لاتے۔ جادوگروں کے مقابلے میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی جو نمایاں کامیابی، فتح تھی، اور جادوگروں کا ایمان لانا، دریا کا پھٹنا اور اس میں فرعون اور آل فرعون کا غرق ہو جانا، اور بنی اسرائیل کی فرعونیوں سے نجات پانا وغیرہ ایسے دلائل یا معجزات بہت سے تھے۔ انہیں دیکھ کر بھی جو لوگ کما کا ایمان نہ لائے تھے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اتار بھی دی جائے تو یہ لوگ ایمان کیا لے آئیں گے؟ پھر اگلی آیت میں فرمایا جیسے اللہ تعالیٰ نے ان سارے قصوروں کا ذکر کر کے فرمایا کہ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ، کہ پھر بھی ہم نے ان کو معاف کر دیا۔ یعنی گوسالہ پرستی انہوں نے کی، یعنی بچھڑے کو پوجا، تو تم، اللہ فرماتے کہ تم اس قدر ظالم لوگ تھے کہ تم نے یہ نہ سمجھا کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہوتا رہا، بلکہ تم میں سے اکثر نے یہی سمجھا کہ ہماری یہ نجات بچھڑے کو پوجا کرنے کی وجہ سے ہوئی ہے، لہٰذا تم نے پھر سے گوسالہ پرستی شروع کر دی، اور جب کسی بچھڑے کا نصب شدہ بت نہ ملا تو تم نے خود ہی بچھڑے کا بت بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ یہ تفصیلات بھی ہم پہلے پڑھ چکے ہیں سورہ البقرہ کے اندر۔ پھر آیت نمبر 154، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان یہود سے اقرار لینے کے لیے ان کے سروں پر طور پہاڑ کو بلند کیا، اور کہا کہ دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، نیز یہ بھی حکم دیا کہ ہفتے کے بارے میں زیادتی نہ کرنا، اور ان باتوں پر ہم نے ان سے مضبوط عہد لیا تھا۔ تو یہاں پر جو پچھلے پہلے ہم پڑھ چکے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے اپنی اطاعت اور اپنے پیغمبر کی پیروی کرنے کا عہد لیا تھا، اور اس کے لیے اللہ نے کیا کیا تھا کہ کوہ طور کو ان کے سر پر اس طرح معلق کیا تھا جیسے بادل یا چھتری جو ہے وہ انسان کے سر پہ معلق ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے کوہ طور ان کے سروں پہ تھا کہ ایسے لگتا تھا کہ ابھی بس ان کے سروں پر گر جائے گا۔ تو وہ کوہ طور ان کے سروں پر مسلط کر کے اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ لیا تھا، اور انہوں نے اس وقت اپنی جان چھڑانے کے لیے، اس مصیبت کو ٹالنے کے لیے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں گے اور موسیٰ علیہ السلام کی ہر بات مانیں گے۔ دوسرا، جب انہیں موسیٰ علیہ السلام کی سرکردی میں ایک بستی میں داخل ہونے کے لیے کہا گیا، اور کہا گیا کہ اس کے دروازے سے سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا، یعنی کہ عاجزی کے ساتھ استغفر اللہ کرتے ہوئے، حطۃ پڑھتے ہوئے داخل ہونا، اور پھر انہیں سبت کے بارے میں جو حکم دیا گیا تھا، کیونکہ سبت ہفتے کے دن کو کہتے ہیں، جو انہوں نے مانگ کے اللہ تعالیٰ سے لیا تھا کہ ہم ہفتے والے دن صرف عبادت کریں گے، ہر روز نہیں کر سکتے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کی وجہ سے جو ہے وہ ان پر پابندی لگائی تھی کہ ہفتے والے دن سوائے عبادت کے تم کوئی اور کام نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے اس میں بھی جو ہے وہ ہیلہ سازی کی، اور مچھلیوں کے لیے جمعے والے دن یہ جال پھینک کے آ جاتے یا پھر گڑھے کھود دیتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بتایا 154 میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں میں بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا۔ آیت نمبر 155، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ پھر چونکہ ان لوگوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور اللہ کی آیات کا انکار کر دیا اور انبیاء کو ناحق قتل کیا، اور یوں کہا کہ ہمارے دل غلاف میں ہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، لہٰذا ماں سوائے چند آدمیوں کے یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ تو موسیٰ کی جو قوم تھی اس کی نافرمانیاں اس آیت میں بیان کی گئی ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر تورات کی جو تختیاں نازل ہوئی تھیں، ان پر تمہارا ایمان کس قسم کا تھا جو اب اس یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آسمان سے نازل شدہ ایسی ہی تحریر کا مطالبہ کر رہے ہو؟ ہم نے ان الواح تورات پر عمل کرنے کا عہد اگر لیا تو تم پر پہاڑ کو اوندا کر لیا، ورنہ تم اتنے سرکش لوگ ہو کہ ان احکام کی پابندی کے لیے ہرگز تیار نہ تھے۔
اس کے بعد بھی تم نے ہر حکم کی خلاف ورزی کی، اور تمہیں حکم تھا کہ شہر اریحا کی فتح کے بعد شہر کے دروازے سے سجدہ ریز ہو کر اور عاجزی کرتے ہوئے داخل ہونا، لیکن تم سرینوں کے بل اکڑتے ہوئے اور مادہ پرستانہ ذہن کے ساتھ گندم گندم پکارتے ہوئے داخل ہوئے۔ یہ ساری چیزیں ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اور تم نے ہمارے حکم کے باوجود ہفتے کے دن میں بھی مکر و فریب سے مچھلیوں کا شکار کیا۔ اسی طرح اللہ کی بہت سی آیات کا انکار کیا، اپنے کیے ہوئے پختہ عہدوں کو توڑا، اور سب سے بڑھ کر یہ ظلم کیا کہ انبیاء کی اطاعت کے بجائے انہیں ناحق قتل کرتے رہے۔ کیا تورات پر ایمان لانے کے یہی انداز ہوتے ہیں کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھی ہوئی کتاب کا مطالبہ کر رہے ہو؟ اور پھر جو بات انہوں نے یہاں پر کہی کہ انہوں نے کہا کہ ہمارے دل جو ہیں وہ تو غلافوں میں ہیں، یعنی ان پر مہر لگ چکی ہے۔ تو دلوں کا پردے میں محفوظ ہونا، پھر جب انہیں کوئی ہدایت کی بات سنائی جاتی تو یہ کہتے کہ ہمارے دل اس قدر محفوظ ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات میں کوئی بات بھی نہ داخل ہو سکتی ہے اور نہ اثر انداز ہو سکتی ہے، جبکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ان کی انہی نافرمانیوں اور عہد شکنیوں کی وجہ سے ان کے دلوں پر بدبختی اتنی زیادہ چھا چکی ہے کہ اب کوئی بھی ہدایت کی بات ان پر بے اثر ثابت ہوتی ہے، اور یہ لوگ اس قدر کج فہم ہو چکے ہیں کہ اپنی اس بدبختی کو بھی اپنی خوبی کے انداز میں پیش کرتے ہیں۔ آیت نمبر 156، وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا، نیز اس لیے اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی کہ انہوں نے حق بات کا انکار کیا اور مریم علیہ السلام پر بہتان لگا دیا۔ آیت نمبر 157، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا علم إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا۔ کہنے کی نیز یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے اللہ کے رسول مسیح علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام کو قتل کر ڈالا، حالانکہ انہوں نے اسے نہ قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ یہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا، اور جن لوگوں نے اس معاملے میں اختلاف کیا وہ خود بھی شک میں مبتلا ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ علم نہیں، محض ظن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، اور یہ یقینی بات ہے کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل نہیں کیا تھا۔ یہود کی الزام تراشیاں، یہود کے دلوں پر اللہ نے جو بدبختی کی مہر لگائی تھی، اس کی وجہ سے صرف یہ نہیں کہ جو اوپر مذکور ہو چکی، بلکہ ان کے جرائم کی فہرست آگے بھی چلتی رہی۔ ان میں سے ایک جرم یہ تھا کہ انہوں نے سیدنا مریم علیہ السلام پر تہمت لگا دی اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو ولد الحرام نعوذ باللہ قرار دیا اور سیدنا زکریا علیہ السلام سے منسوب کرتے تھے، اور دوسرا جرم یہ تھا کہ وہ یہ کہتے تھے کہ ہم نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر مار ڈالا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور آسمان پر اٹھایا جانا دونوں معجزانہ طور پر واقع ہوئے تھے۔ ان کا صرف انکار ہی نہیں بلکہ ماں بیٹا دونوں پر الزامات بھی لگاتے رہے۔ ان الزامات اور ان کے جوابات کے لیے ہم سورہ آل عمران آیت نمبر 54 اور 55 میں تفصیلات پڑھ چکے ہیں۔ پھر انہوں نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی نہیں دی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ معاملہ مشتبہ کر دیا۔ بر رفع اللہ علیہ وکان اللہ عزیزاً حکیمہ، بلکہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا اور اللہ بہت زوراور اور حکمت والا ہے۔ جیسے کہ اس کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ جسم اور روح دونوں کے ساتھ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا، اور حدیث اس چیز کی بڑی صراحت کے ساتھ وضاحت کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور ایک پیغمبرانہ زندگی جئیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو پھیلائیں گے اور ایک طبی موت مریں گے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ آیت نمبر 158، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ آیت نمبر 159 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور یہ جتنے اہل کتاب ہیں عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی طبی موت سے پہلے ضرور ان پر ایمان لائیں گے اور قیامت کے دن وہ ان کے خلاف گواہی دیں گے۔
یعنی جب قیامت کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اس دنیا پر نزول فرمائیں گے تو سارے اہل کتاب یہود اور عیسائی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی طبی موت سے بیشتر ان پر ضرور ایمان لائیں گے۔ اس ضمن میں بہت ساری احادیث ہیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کا اس دنیا میں واپس آنا قیامت سے پہلے لازمی ہوگا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عنقریب تم میں ابن مریم عادل حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب توڑ ڈالیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے۔ اس زمانے میں مال کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے کوئی قبول نہیں کرے گا، اور ایک سجدہ ان کے نزدیک دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اگر فرماتے ہیں کہ اگر چاہو تو پڑھ لو، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنُنَّ بِهِ قَبْلَ الْمَوْتِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے۔ دوسری حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب عیسیٰ ابن مریم تم پر نازل ہوں گے اور تمہارا امام تمہیں میں سے ہوگا، یعنی وہ بھی شریعت محمدی کی پیروی کرے گا۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ تیسری حدیث ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں رات کو خواب میں دیکھتا ہوں کہ جیسے میں کعبے کے پاس ہوں۔ میں نے دیکھا ایک خوش شکل آدمی گندمی رنگ بال کندھوں تک اور سنورے ہوئے اور سر سے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو دونوں آدمیوں کے کندھوں پر رکھے کعبہ کا طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح ابن مریم ہے۔ ان کے پیچھے میں نے ایک اور شخص کو دیکھا جس کے بال سخت گھنگریالے رنگ، سرخ اور داہنی آنکھ سے کانا، اور اس کی آنکھ ایسے تھی جیسے پھولا ہوا انگور ہو۔ جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہے ان میں سے وہ عبدالعزیٰ بن قطن کے بہت مشابہ تھا جو دور جہالت میں مر گیا تھا۔ اپنے دونوں ہاتھ ایک شخص کے کندھے پر رکھ کر طواف کر رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ مسیح دجال ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 4 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت میں سے ایک جماعت ہمیشہ حق پر لڑتی رہے گی اور قیامت تک غالب رہے گی۔ پھر عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو اس جماعت کا امیر کہے گا آئیے ہمیں نماز پڑھائیے۔ وہ کہیں گے نہیں، اللہ کی طرف سے اس امت کو یہ شرف حاصل ہے کہ انہی میں سے کوئی دوسروں پر امیر ہو۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اگلی حدیث میں ہمیں نزول مسیح اور فتنہ دجال کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال اسی حال میں ہوگا کہ اللہ مسیح ابن مریم کو مبعوث فرمائے گا، جو زرد رنگ کا جوڑا پہنے دمشق کے شرقی سفید مینار کے پاس اتریں گے اور اپنے دونوں ہاتھ دو فرشتوں کے بازوں پر رکھے ہوں گے۔ جب اپنا سر جھکائیں گے تو قطرے ٹپکیں گے اور جب اٹھائیں گے تو بھی موتیوں کی طرح قطرے گریں گے۔ کافر ان کے سانس کی بو پاتے ہی مر جائے گا اور ان کا سانس حد نگاہ تک پہنچے گا۔ پھر وہ دجال کو تلاش کریں گے، اسے باب لد پر پائیں گے، پھر اسے قتل کر دیں گے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حدیث نمبر 6 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال میری امت میں نکلے گا تو وہ 40 رہے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ 40 دن، 40 ماہ یا 40 سال۔ نواس بن سمان کی روایت میں 40 دن ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ عیسیٰ ابن مریم کو بھیجے گا، وہ ایسے ہوں گے جیسے عروہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کو تلاش کریں گے، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ پھر 7 سال تک لوگ اس طرح رہیں گے کہ دو آدمیوں میں بھی دشمنی نہیں ہوگی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو اہل کتاب کا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا۔ اہل کتاب میں سے عیسائی تو پہلے ہی رفع عیسیٰ کے قائل ہیں، البتہ یہودی بزم خود یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھا کر مار ڈالا۔ قیامت کے قریب قریب جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں گے تو ان کی شان و شوکت دے کر یہود کو بھی اعتراف کرنا پڑے گا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول تھے، اور انہوں نے ولد الحرام ہونے سے متعلق جو الزام لگایا تھا وہ سراسر غلط تھا۔ نیز ان کا یہ گمان باطل کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ کو مار ڈالا وہ بھی غلط ثابت ہو جائے گا۔ نزول عیسیٰ کے جو منکرین ہیں ان کی تعویل کیا ہے؟ یعنی بعض منکرین معجزات یہ کہتے ہیں، یعنی جو معجزات کو نہیں مانتے، کہ اس آیت میں وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ میں موتی کی ضمیر اہل کتاب کی طرف لوٹتی ہے۔ اس لحاظ سے وہ اس کا مطلب یہ بتاتے ہیں کہ اہل کتاب اپنی موت کے وقت جب غیب کے سب پردے ہٹ جاتے ہیں
مرنے سے بیشتر ضرور عیسیٰ علیہ السلام کی رسالت اور نبوت پر ایمان لے آئیں گے۔ اس تعویل کے بعد وہ حدیث مندرجہ بالا کو ناقابل اعتماد قرار دے کر نزول مسیح سے انکار کرتے ہیں۔ بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کا ایک فیصلہ ہے، اور جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو خود ہی اس باطل نظریے کے جو ہے وہ دم توڑ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک پر بہترین عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔